बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर हमारी 73 है और पारा नंबर हमारा 7 चल रहा है और आयत जो है इंशाल्लाह आज हम 74 से 92 तक कवर करेंगे। सूरतुल अनआम जो है हमारी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाल इब्राहीम, और जब कहा इब्राहीम ने लि अबीही अपने बाप से आदरा आज़र को, अतत्तखिज़ु क्या आप बनाते हैं असनामन बुतों को, आलिहा इला, इन्नी बेशक मैं देखता हूँ आपको, व कौमका और आपकी कौम को, फी ज़लालिम मुबीन गुमराही में खुली। अब यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या स्टार्ट हो रहा है और क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर पस मंज़र जो है जो दलील जो है हुज्जत जो है वो कुरैश को तमाम की जा रही है। तो क्योंकि वो अपने आप को कहते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर हैं, तो अब अल्लाह ताला उनकी तरफ की तालीम दे रहे हैं कि तुम उनको अपना दीन का कहते थे तो उनकी तालीम देखो क्या थी, उनका क्या नज़रिया था। अब अगर हम देखें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से क्या कहा था, तो सूरह मरियम में हम देखते हैं आयत नंबर 41 से मालूम होता है, वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीही या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। और ज़िक्र कीजिए किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, बेशक वो थे बहुत सच्चे नबी। और जब उसने कहा अपने बाप से, ए अब्बाजान, क्यों आप इबादत करते हैं जो नहीं सुनते और ना देखते हैं और ना काम आते हैं आपको कुछ भी। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या। ए मेरे अब्बा जान, बेशक मैं तहकीक आया आपके पास है इल्म में से जो नहीं आया आपके पास, बेशक बस पैरवी कीजिए मेरी और रहनुमाई करूंगा मैं आपकी सीधे रास्ते की तरफ। फिर आगे है, ए अब्बा जान, ना आप इबादत कीजिए शैतान की, बेशक शैतान जो है रहमान के लिए नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाब, ए अब्बा जान, बेशक मैं डरता हूँ कि छू ले आपको एक अजाब रहमान की तरफ से, तो आप हो जाएंगे शैतान के साथी। और कहा क्या फिरने वाला है तू मेरे इलाहों से, ए इब्राहिम, यानी उनके फादर ने कहा, क़ाल अराग़िबुन, क्या आप मुझे मेरे इलाहों से फिरने वाले हो इब्राहिम। लइन लम तंतही, अगर तुम बाज ना आए, लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, अलबत्ता मैं जरूर संसार कर दूंगा तुझको और छोड़ दूंगा तुझको लंबी मुद्दत तक, यानी तुम्हें जो है मैं संसार कर दूंगा अगर तुम अपनी ये वाली तालीम जो है बंद नहीं करोगे। फिर है क़ाल सलामुन अलैक, उस पर उनके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि आप पर सलामती हो। सअस्तग़फिरु लक रब्बी, अनकरीब मैं बख्शिश मांगूंगा आपके लिए अपने रब से, इन्नहु काना बी हफिया, बेशक वो हैं मेरे साथ बड़ा मेहरबान। यानी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी हुज्जत तमाम की। आयत नंबर 41 से 48 तक आप देखिएगा, उन्होंने पूरी हुज्जत तमाम की और तमाम करने के बाद उन्होंने अपने बाप को जो थी तालीम देने की कोशिश करी, यानी बताने की कोशिश करी, अपना गौर फ़िक्र बताने की कोशिश करी कि देखें मेरे पास ये दलील आई है, और दलील के साथ बात करने की कोशिश करी। लेकिन उनके अब्बा जान ने बात सुनने के बजाय क्या कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और अगर तुम बाज ना आए। तो यहीं पर उसी की तरफ इशारा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा अपने बाप आज़र को, क्या आप बुतों को इलाह बनाते हैं और मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को जो है गुमराह देखता हूँ। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़, और इसी तरह हम दिखाते थे इब्राहीम को बादशाहत आसमानों और ज़मीन की, वलियकून मिनल मूक़िनीन, और ताकि वो हो जाएं यकीन करने वालों में से। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गौर फ़िक्र का अमल शुरू हुआ। यहाँ पर प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत मिली और क्या प्रोसेस था। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रअा कौकबा, फिर जब छा गई उस पर रात, उसने देखा एक सितारा। क़ाल हाज़ा रब्बी, उसने कहा ये मेरा रब है, यानी एक सितारा बहुत चमकता हुआ था तो उनको लगा ये मेरे रब है। यानी ये प्रोसेस जो है वो एक दिन की बात नहीं हो रही है कि वो एक दिन किसी चीज़ को देख रहे हैं तो फिर डिक्लेयर कर रहे हैं कि शायद ये रब होगा। ये गौर व फ़िक्र की बात हो रही है और तदब्बुर वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से गौर व फ़िक्र करते आ रहे हैं। तो फिर उनको लगा, इस नतीजे पे पहुँचे वो कि शायद ये वाला जो सितारा जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है आसमान में, तो मेरा रब हो सकता है ये हो। फलम्मा अफ़ला,
قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ چھپ گیا انہوں نے کہا نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ستارہ تو چھپ گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو پھر اللہ نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا اس نے کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ چاند پھر بظاہر سائز میں بھی بڑا دکھ رہا ہے اور پھر چمکتا وہ بھی بہت زیادہ دکھ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں روشنی ہو رہی ہوتی ہے چاند کی وجہ سے، تو کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی چھپ گیا قال لئن لم يهدني ربی، اس نے کہا البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے لأکونن من القوم الضالین، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں۔ یعنی پہلے انہوں نے ستارے پر غور کیا، پھر انہوں نے نتیجہ نکالا شاید چاند ہوگا میرا رب، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی چھپ گیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جی، پھر انہوں نے دعا کی کہ اس رب سے دعا کری جو ان کا بھی رب تھا، جو ان کا بھی خالق تھا، اس کو پکارا کہ بھائی اللہ پاک اگر آپ مجھے نہیں ہدایت دیں گے تو پھر میں تو ایسے ہی بھٹک جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا قال هذا ربی هذا اکبر، اس نے کہا یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا یہ تو بہت ہی بڑا ہے، پھر اس کی ظاہر سی بات ہے روشنی تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی چھپ گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیونکہ سورج کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے پھر دیکھا کہ جب سورج پر بھی غور کیا اور سورج بھی پھر چھپ گیا تو ان کو پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو بری ذمہ ہوں، میں نہیں کر سکتا سورج کی عبادت۔ انی وجہت وجہی للذی، بے شک میں رخ کر لیا میں نے اپنے چہرے کا اس کے لیے جس نے فطر السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں میں مشرکین میں سے۔ یعنی انہوں نے فوراً سے اپنا چہرے کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا، وہ سمجھ گئے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، یہ خود سے نہیں چل رہے ہیں، کہ خود سے نہیں دکھ رہے ہیں، خود سے نہیں چھپ رہے ہیں، ان کا بھی کوئی خالق ہے۔ انہوں نے ان کی طرف رخ کر لیا اور پھر کہا نہیں بھائی میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں ان کو الہ نہیں مان سکتا یا میں اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر اگر ہم اپنے لیے ان آیت میں سے عمل کی بات ہیں تو یہاں پر ہمیں غور و فکر کا پیٹرن بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر ایک عبادت ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی وہ طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی سنت چلتی آ رہی ہے، اور جو کہ غور و فکر ہم سے پھر قرآن میں بار مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہم جو ہیں غور و فکر کریں، تدبر کریں اور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر اتنے سارے مختلف پوٹینشیلز رکھے ہیں وہ ان کو پہچانے، اپنی اندر کی طاقت کو وہ پہچانے، ان کو پالش کرے اور ان کو نکھارے اور ان سے کامیاب وہ آخرت بھی کمائے دنیا بھی جیے، نہ کہ یہ کہ بلا غور و فکر کے بس صبح شام کرا اور بس صبح ہوئی شام ہوئی اور زندگی ہوئی تمام ہوئی، یہ والا رویہ نہیں ہو، بلکہ غور و فکر کا بھی اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کوئی ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اگر دیکھیں تو ہاں رات چھپ گئی، ہاں ستارہ نکل آیا، تو یہ ان کا کافی لمبا پروسیس تھا جو انہوں نے غور و فکر کرا، پھر وہ کہیں نتیجے پہ جا کر پہنچ رہے تھے۔ لیکن جب وہ نتیجے پہ بھی پہنچ رہے تھے تو ان کو سمجھ آ رہی تھی یہ چیز کہ یہ بھی چیز جو ہے کوئی نہ کوئی تو اس کو چلا رہا ہے، یہ خود سے نہیں چل رہی ہے۔ دیکھیں یہ ان کی باریک بینی تھی، ان کی یہ غور و فکر کا ایک طریقہ تھا کہ وہ خود اتنی مطلب اتنا ڈیپ ڈاؤن سوچ رہے تھے کہ اس کے پھر نتیجہ بھی نکال رہے تھے۔ تو ہم نے بھی اس چیز کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہے آگے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، پھر جھگڑا کیا اس کی قوم نے۔ جب وہ اتنی بڑی دلیل لے کر آئے تو اب ان کی قوم جھگڑنے لگی، یعنی بحث کرنے لگی، کس کے معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، اور کیا کہتی اور دھمکاتی کہ تم جو یہ کر رہا ہے نا تو تمہیں تمہارے بتوں کی تمہارے مار پڑے گی، تمہیں بتوں کا عذاب آئے گا، اور پتہ نہیں تم شاید اسی کی حرکتیں کر رہے ہو، اور ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور بحث مباحث کر رہے ہیں۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، یعنی بحث و مباحث کرتے ہو یا دلائل دے کے تم مجھے کنونس کرنا چاہتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی مجھے۔ یعنی یہ کیا کر رہے تھے، اب دلیل دے کر جو ہے ان کو شانت کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں وہ بت ہیں اور تمہیں مار پڑے گی، دھمکا رہے ہیں، دلیل دے کے ان کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اتنے دلائل اس لیے دے رہے ہو، اتنی بحث مباحث اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں اللہ سے ہٹ جاؤں، اور حالانکہ اس نے مجھے روشنی دکھا دی، مجھے ہدایت دے دی، مجھے ایک راستہ دکھا دیا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور نہیں میں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، مگر
کر یہ کہ چاہے رب میرا کوئی چیز، یعنی تم جو جن کا مجھے نام دے دے کے ڈراوا دے رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو، تو میں ان سے نہیں ڈرتا جن کا تم مجھے واسطہ دے رہے ہو، اور تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اگر اللہ چاہے گا کہ مجھے ان کے سبب کوئی مان پڑے یا مجھے مشکل پیش آئے، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے گا، یعنی اگر اللہ کا حکم ہوگا تو مجھے ضرور ہوگا، الا یشاء ربی شیئا، یہ کہ چاہے رب میرا کوئی چیز تو وہ واقع ہو جائے گی، نہیں تو تمہارے ان بتوں کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وسع ربی کل شیء علما، احاطہ کر رکھا ہے میرے رب نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے انڈر میں ہے ساری چیز، جو ہے کوئی بھی علم جو ہے، کوئی بھی بات جو ہے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ تمہاری یہ جو بت پرستی ہے یا تم جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، تو اس کا اثر اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اور اللہ ہی کے تو اختیار میں ہے ساری چیز، اللہ نے کی تو سب چیز چھائی ہوئی ہے اللہ کے پاس، تو تم کس طرح یہ کام کر رکھے، تم نصیحت نہیں پکڑو گے اس بات سے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کیوں کر میں ڈروں اس سے جس کو شریک بنایا تم نے، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ نہیں تم ڈرتے کہ بے شک تم شریک بنایا تم نے اللہ کا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اسے جو نہیں اس نے نازل کی جس کی تم پر کوئی دلیل، یعنی تم تو ڈر نہیں رہے ہو جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جس کا کوئی پروف بھی نہیں مل رہا ہے، جس کی کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کہا ہو کہ میرا شریک ٹھہراؤ اور بت پرستی کرو، اور تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، یعنی مجھے تو سب کچھ حقائق واضح ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، ایک راستہ مجھے مل گیا ہے، تو میں ڈروں، یعنی تو تم تو ڈر نہیں رہے ہو، مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں سچ کے راستے میں ہونے کے باوجود بھی ڈروں، تو میں کیوں ڈروں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا، یعنی یہ جو دو گروپس بن رہے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک یہ مشرکین کا، تو ان میں سے کون زیادہ امن والے ہوں گے، کون زیادہ جو ہے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچیں گے؟ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، یعنی اگر تم اس بات پر غور کرو کہ جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایک جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ دلیل کے ساتھ توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن پھر کون جو ہو امن میں ہوگا؟ تو اس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا تم پھر کچھ سوچتے ہو، کچھ علم رکھتے ہو اس بات کا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، وہ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ملایا ایمان کو بظلم، ساتھ ظلم کے، یعنی شرک کے۔ اب یہاں پر کیٹیگری بتا رہا ہے ان دونوں گروپ کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کون دونوں امن میں ہوں گے، تو بتا رہا ہے امن کی کیا کوالٹی ہے، امن والے کی کوالٹی کہ وہ ایمان لائے گا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں اس نے شرک کی جو ہے ملاوٹ نہیں کی ہوگی، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، اور یہ ہے حجت ہماری، دیا تھا ہم نے اسے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک رب آپ کا بہت حکمت والا ہے، بہت علم والا ہے، یعنی کس بنا پر اللہ تعالیٰ درجات بلند کر رہے ہیں؟ علم کے بنا پر، حکمت کے بنا پر، عمل کے بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کا ہم چاہتے ہیں پھر درجات بلند کرتے ہیں، یعنی ان کو علم دے دیتے ہیں، حکمت دے دیتے ہیں، اور عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، یہاں سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ یہاں سے ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو کتنا بھی آپ کے عمل سے ہٹانا چاہے آپ اب اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے، دلیل واضح آ چکی ہے، ہدایت کھلم کھلا واضح آ چکی ہے، اور پتہ چل چکا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہی ہوں، اور اس کے بعد جب رکاوٹیں آئیں گی تو ہم نے رکاوٹوں کے اوپر ہلنا نہیں ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر آیات دے رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ ہم نے پھر انہی کے سنت پر عمل کرنا ہے، کہ ہم نے پھر یہی سوچنا ہے کہ کیا میں غلط ہوں، کیا جو میں عمل کر رہی ہوں کیا وہ غلط ہے، کیا جو میرے عمل کر رہی ہوں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے، اگر لوگوں کی نگاہ میں غلط ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ
اوور ہے لوگوں کی نگاہ میں، وہ شو آف کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، خود تو عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہاں جو دین کے اوپر سچے طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نا شو آف کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر، بس یہ اپنے آپ کو متقی شو کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بس اپنے آپ سے یہی سوال کرنے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل کریں، کیا یہ کام جو ہے اللہ کی نگاہ میں کس طرح ہے؟ کیا اللہ راضی ہوگا میرے کام سے کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو اپنی اخلاص نیت کا جائزہ ہو جائے گا، اور دوسرا ہمارے قدم جو ہے اکھڑنے کے بجائے اور ثابت قدم ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آزمائش آئے گی اور آزمائش کے آنے کے بعد امن میں جو لوگ ہوں گے ان کی کوالٹیز بتا رہے ہیں۔ کوالٹیز کیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں کوئی شرک کی مداخلت نہیں کر رہے ہیں، کسی کے خوف کی وجہ سے اس عمل سے رک نہیں رہے ہیں، کسی کی خوف کی وجہ سے ایمان میں پورے کے پورے داخل ہونے کو کہا ہے نا ہمیں، تو وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، کسی کی خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو ایمان میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں امن میں ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں سچے ہدایتی والے ہیں۔ تو ہم نے پھر ان باتوں کے اوپر غور کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ان آیات کے تھرو۔ پھر ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیے ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب، یعنی جو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور آپ یہ آیات ہم آگے پڑھیں گے بھی، اور یہ قصہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام اس شہر کو، اس جگہ کو چھوڑ کے اپنے بھتیجے کے ساتھ چلے گئے تھے، لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور اس جگہ کو چھوڑ کے تو پھر اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی توحید کے لیے، اور کافی قربانیاں بھی آپ لوگ آگاہ ہیں اس سے، اور انہوں نے بہت ساری قربانی، اللہ تعالیٰ اس کے فضل بتا رہے ہیں کہ ان کو پھر کیا کیا دیا۔ ہم نے عطا کی انہیں اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، ونوحن، اور نوح کو ہدینا، ہدایت دی ہم نے، من قبل، اس سے پہلے۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا کیوں آ رہا ہے ذکر؟ کیونکہ انہوں نے بھی دن اور رات توحید کی تبلیغ کی تھی، انہوں نے بھی شرک کا مقابلہ کیا تھا، شرک کا سامنا انہوں نے بھی کیا تھا، ان کو بھی کرنا پڑا تھا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے۔ اب یہاں پر دو طرح سے ہے، یا تو آپ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کنسیڈر کریں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کنسیڈر کر رہے ہیں تو تب بھی ابراہیم علیہ السلام آ رہا ہے، اور اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کنسیڈر کر رہے ہیں تب بھی یہ ان کی اولاد میں سے آ رہا ہے، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ اور ہدایت دی ہم نے کنہیں؟ نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی، اور پھر ان کی جو اولاد ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام بھی بظاہر یہ جو آگے نبیوں کا آ رہا ہے نوح علیہ السلام کے اندر آ رہا ہے، اور یہ باقی یہ لوگ جو ہیں بنی اسرائیل میں سے تھے، تو بنی اسرائیل بھی پھر الٹیمیٹ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان کو، اور ایوب کو، اور یوسف کو، موسیٰ کو، اور ہارون علیہ السلام کو، ان سب کو بھی ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی جب آپ دین پہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آؤٹ کم جو ہے اسی وقت مل جائے، یا آپ کو آؤٹ کم کچھ ٹائم کے بعد مل جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نسلوں میں وہ آؤٹ کم جھلک رہا ہو، آپ کی نسلیں آپ کو یاد کر رہی ہوں، آپ کی نسلیں جو ہیں آپ کے اس اسٹینڈ کی وجہ سے محسنین میں شامل ہو گئی ہوں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد کوئی نہیں ہے نا، ان کی بیٹی ہے، تو بیٹی سے بھی نسل چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے بظاہر بیٹوں سے کہا جاتا ہے، لیکن بیٹی کے بچے بھی اپنے ہی نسل میں سے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اس لیے یہاں پر ذکر ہے۔ وہ اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط۔ لوط علیہ السلام کون ہے؟ ان کے بھتیجے ہیں، تو یعنی خاندان میں سے ہیں، تو اس لیے ان کا بھی ذکر آیا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے تمام جہان والوں پر، یعنی یہ ان کے قربانیوں کا، ان کی آزمائشوں کا بدلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کی جو انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنا بڑا اسٹینڈ لیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر ان کی پوری آل اولاد میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے اور ان کو ہدایت کا سامان بنایا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، اور ان کے اولادوں میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہیں جو ہے چننے لگے ہیں، اور تو ان کو فوراً سے یہ ہوا تھا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری ذریات کا کیا ہوگا، جب ہدایت کے لیے بات آئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے بھی، ذریات میں سے بھی، اور بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور چن لیا ہم نے انہیں اور ہدایت دی ہم نے انہیں طرف راستے کے سیدھے کی، یعنی اتنا بڑا پھر اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ دی، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی پھر شدید تھیں، یعنی جب شدید قربانی آتی ہے تو پھر اس کا اجر بھی جو ہے
اور اس کا پھل بھی جو ہے وہ بھی پھر بہت بڑا ہی ہوتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا لحبط عنہم، اور اگر وہ شرک کرتے ہیں البتہ ضائع ہو جاتے ہیں ان سے ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو اتنے تمام نبیوں کا ذکر آیا تو ان تمام نبیوں میں سے اگر کوئی شرک کرتا تو پھر ان کے عمل کیا ہوتے، وہ ضائع ہو جاتے، کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، اور یہی لوگ ہیں وہ جو دی ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر کفر کرتے ہیں اس کا یہ لوگ، فقد وکلنا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، تو تحقیق مقرر کر دیا ہم نے ساتھ اس کے قوم کو نہیں ہے وہ اس کا انکار کرنے والے۔ اب یہاں پر فَإِن يَكْفُرْ یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے سارے نبی جو گزرے تو ان کو اللہ ہی تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اللہ ہی تعالیٰ نے ان کو کتاب حکمت اور نبوت دی تھی، اگر اس کے باوجود اتنا علم لینے کے باوجود یہ اب انکار کرتے ہیں تو پھر کوئی نہیں، ان کی بجائے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو چنے گا، یعنی پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہجرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ہجرت کی طرف اشارہ کر کے انصار مدینہ کی طرف بتا رہے ہیں کہ پھر انصار مدینہ جو ہیں، یعنی یہ تو مکہ میں تھے نا، تو انصار مدینہ سے پھر اللہ تعالیٰ کام لے گا، یعنی قومن سے مراد کون ہے، انصار مدینہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا اگر یہ انکار کرنے والے ہیں، اگر یہ تبلیغ کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں تو پھر انصار مدینہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بلیسنگز پتہ چل رہی ہیں کہ جب انسان قربانی دیتا ہے اور کوئی قربانی اس طرح دیتا ہے کہ اس کے لیے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور میٹر کرتی ہے اور اللہ کے خاطر دیتا ہے، یعنی اگر قربانی چھوٹی بھی ہے یا بڑی بھی ہے لیکن اگر اس کی نیت جو ہے اللہ کے خاطر ہے، اللہ کے خاطر وہ یہ چیز سوچتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ اللہ کے خاطر ہے، اور جسے رشتے نبھانے میں رول آتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں آتا ہے جس میں پھر کمپرومائز کرنے کی بھی صورتحال ہوتی ہے، تو کمپرومائز کرنا ہے لیکن اللہ کی رضا لیتے ہوئے، یعنی یہ سوچتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے معلوم ہے اگر میں نے کمپرومائز نہیں کیا تو ہو سکتا ہے میرے رشتے میں بال آ جائے یا میرا رشتہ خراب ہو جائے، تو میں اس لیے اس پوائنٹ پر کمپرومائز کر رہی ہوں تاکہ میرا رشتہ خراب نہیں ہو، اور رشتہ خراب کیوں نہ ہو کیونکہ آپ نے ہی حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کے رشتے کو میں نے مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ صلہ رحمی کو نہیں کاٹنا ہے، ان والے رشتوں کو نہیں قطع تعلقی نہیں کرنی ہے، تو آپ نے ہی کہا ہے کہ قطع تعلقی نہیں کرنی ہے، تو اب قطع تعلقی سے بچنے کے لیے جو نتیجہ نکل رہا ہے میری قربانی کا، اور میں یہ قربانی کس کے لیے دے رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دے رہی ہوں، اب مجھے اس کا اجر چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے خزانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اجر کی کمی نہیں ہے، بس ہماری اخلاص نیت کتنی ہے یہ میٹر کرتی ہے۔ پھر ہے آگے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، پس ان کی ہدایت کی آپ پیروی کیجیے، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ان کو پیروی کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، یہی جملہ تمام نبیوں کا رہا کہ بھائی ہم آپ سے اگر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، تو ہمارا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، ہم بالکل بھی کوئی آپ سے اجر امید نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو صرف اور صرف اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ ایک کامن بات ہے، یہ سب کے لیے ہے، صرف تمہارے لیے نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ میں تم سے کوئی بھی اجر نہیں طلب کر رہا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اہل مکہ سے ہی کہا جا رہا ہے نہیں انہوں نے قدر کی، اہل مکہ نے اللہ کے جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا، اس قولو، اور باقی اس کے بعد اہل مکہ پر خطاب، اس کے بعد پھر ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، اس قولو ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا نہیں نازل کیا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز، یعنی سامنے سے انکار کر رہے ہیں کہ تم جو ہو تبلیغ کر رہا ہو کہ میرے پاس قرآن آیا، جبرائیل امین آ رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی چیز نازل نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے، قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے نازل کی کتاب وہ جو لائے اسے موسیٰ، نوراً وہدی للناس، نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا،
तुम बना देते हो उसे वर्क यानी कुछ-कुछ वो अलग-अलग पेपर्स पर वो लिखी हुई थी, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कभी कुछ कहीं कुछ लिखा हुआ है। तुबदूनहा व तुख्फूना कतीरा, तुम ज़ाहिर करते हो उसे और तुम छुपाते हो बहुत सा। यानी ये अहले किताब क्या करते थे, ये हमें पता है ना कि अहले किताब ही उलमाए कराम थे और ये अहले मक्का में जा कर के उनसे ही मशवरा लिया करते थे और उनसे ही तस्दीक भी की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये क्या करते थे वो वाले अमल छुपा दिया करते थे जो इनको लगता था कि दुश्वारी होगी अमल करने में, ठीक है? उन अहकामात को छुपा देते जो इनकी मर्ज़ी के खिलाफ होता, ठीक है? और एक और चीज़ क्या थी मर्ज़ी के खिलाफ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरियत भी जो थी वो इनकी मर्ज़ी के खिलाफ थी, तो ये इन्होंने उस पॉइंट को भी छुपा दिया था जो कि किताबों में और पिछले जितने भी नबी आए हैं उन्होंने आखिरत के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाह किया है। और ये किताब में भी मौजूद था, तौरात में भी मौजूद था, लेकिन इन्होंने क्या करा वो चीज़ छिपा दी, ठीक है? तो अल्लाह पाक उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुमने तो उसको छुपाया, वो जो बस अपनी मर्ज़ी के तहत चीज़ें ज़ाहिर कर दी, बाकी तुम छुपा गए। वअल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम, और सिखाए गए हो तुम जो नहीं तुम थे जानते थे तुम और ना तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद। उम, यानी ये जो अहले मक्का दावा कर रहे हैं कि भाई किसी कोई भी चीज़ नहीं उतारी गई पैगंबर के ऊपर, तो फिर बताओ कि फिर तौरात किसने उतारी और फिर जो तुम अब इल्म रखते हो, तुम में जो अब नॉलेज है, तो ये किसने तुम्हें बताई? कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ने उतारा है, यानी ये जो तौरात की जो नॉलेज थी, तौरात के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, तो ये किसने दी थी? तो अल्लाह पाक खुद ही कह रहे हैं कि ये अल्लाह ने तौरात की इन्फॉर्मेशन दी है। सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून, फिर छोड़ दीजिए इन्हें अपनी बहस में वो खेलते फिरें। यानी जो इनकी हुज्जत-ए-बादियाँ हैं कि भई तुम्हारे पहले तो ये था कि तुम्हारे साथ कोई फ़रिश्ता नहीं आया, तो तुम्हारे साथ फ़रिश्ता आना चाहिए, तो तुम कोई मौज़ा लेकर आओ, तो कभी अज़ाब लेकर आओ, तो कभी मुतालबा शरई तौर पे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई कुरान नहीं आया, तो फिर अल्लाह ताला इनको फिर हिस्ट्री को तो ये मानते थे ना, तो फिर हिस्ट्री की तरफ ही इशारा दे रहा है कि फिर तुम्हें जो हिस्ट्री तुम कहते हो कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हो, तुम जो हिस्ट्री को मान रहे हो, तो बताओ फिर किताब नाज़िल नहीं हुई थी? क्या तौरात नाज़िल नहीं हुई थी? और फिर जो ये नॉलेज रखी जाती है तौरात के बारे में, तो ये किसने दी थी? ये कहाँ से आई थी? और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो इनकी बहस-मुबाहिसे हैं, इनको छोड़ दो, फिर इनको इन्हीं हाल पर छोड़ दो। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, और ये किताब है नाज़िल किया हमने उसे बरकत वाली, यानी कुरान के बारे में इशारा किया जा रहा है, बरकत वाली है। मुसद्दिक़ुल लज़ी बैन यदैहि, तस्दीक करने वाली उसके जो उससे पहले हैं, यानी कन्फर्म करती है पिछली किताबों को। वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा, और ताकि आप डराएँ इसे अहले मक्का को, ठीक है? वमन हौलहा, और जो इसके इर्द-गिर्द हैं, यानी अहले मक्का को करें और उसके इर्द-गिर्द कौन है? पूरे ग्लोब में, क्योंकि अहले मक्का जो है सेंटर में है दुनिया के। तो फिर अहले मक्का यानी मक्का के अलावा फिर जितनी भी जगह हैं यानी पूरी दुनिया, फिर उनको भी आप डराएँ। वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति, और वो जो ईमान रखते हैं आखिरत पर, युमिनून बिही, वो ईमान लाते हैं इस पर। यानी जो अहले किताब में से जो आखिरत पर ईमान लाते हैं ना, तो उनके लिए किताब पर ईमान लाना फिर मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर वो तौरात का इल्म जो अल्लाह ताला ने उनको दे रखा है, तो ये बात जानते हैं। क्योंकि सब तो बुरे नहीं थे ना, सब अल्लाह का या रसूल का इनकार नहीं कर रहे थे, तो जो आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं, तो वो डेफ़िनेटली कुरान के ऊपर ईमान लाएँगे। बिही से मुराद यहाँ पर कुरान है। वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और कुरान पर ईमान लेने की क्या निशानी है? निशानी ये है कि वो अपनी नमाज़ की वो हिफ़ाज़त करते हैं, ये उनकी क्वालिटी है, ठीक है? तो यहाँ पर फिर हम अपने लिए कुछ अमल की बातें लेंगे। एक तो यही अमल की बात कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ये हमने और जगह भी कुरान में पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे भी कुरान में, और इसमें अल्लाह ताला एक शिकवा कर रहे होते हैं कि तुमने उस तरह का हक़ अदा नहीं किया जिस तरह का तुम्हें हक़ अदा करना चाहिए था। और ये वाला जुमला हम इंसान भी बोल रहे होते हैं कि अल्लाह ताला जी, मेरा ना मुझे वो इंसान या मेरा शौहर या मेरे बच्चे ने मेरा हक़ अदा नहीं किया जिस तरह वो हक़ अदा कर रहे थे, ठीक है? उस तरह हम बच्चे भी यानी हम भी कह रहे होते हैं। उसके अलावा फिर जब अहले मक्का, ये चीज़ फिर हमसे भी कही जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि फिर हमने भी ये चीज़ देखनी है कि क्या हम भी अल्लाह ताला का उस तरह का हक़ अदा कर रहे हैं जिस तरह का अल्लाह का हक़ अदा करना चाहिए।
اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، اور باقی یہ ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے مبارک ہے، برکت والی ہے، اور قرآن کو ماننے کی نشانی یہی ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے قرآن کے اوپر بھی ایمان لائے گا، اور جب وہ قرآن کے اوپر ایمان لائے گا تو پھر اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، یعنی وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، چلتا پھرتا قرآن نظر آئے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بس ہم نے جو شکوے اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے، اس شکوہ کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، کیونکہ ہم بھی بہت جگہ شکوہ کرتے ہیں اور ہم بھی بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمارے قدر نہیں ہوئی، فلاں جگہ اس نے قدر نہیں کی، تو پھر یہ تو بہت بڑا شکوہ ہے اللہ کا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قدر نہیں ہوئی، کیوں نہ ہی ہوئی، وہ تو دیکھیں کتنا بڑا خالق ہے نا۔ اور تو بس ہم نے اپنے آپ سے ہی جتنی ہم سے ہو سکے گی کوشش، ہم اتنی کوشش ادا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے حق ادا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائے۔ آج کی آیات ہماری یہیں تک ہے، اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ
ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون